हेलो इस्माइल शेख बम्बई से। वालेकुम सलाम। मौलाना जाहिद साहब सऊदी से। हाँ जी बोलिए। हाँ तो ये सबसे ग्रुपों में कैसे भाग गए। इमाम अबू हनीफा जो है वो कुरान के खिलाफ अमल करते हैं, हदीस के खिलाफ अमल करते हैं, आप ये सबसे कहते हैं, ठीक है। अभी आप जो कह रहे हैं वो अंसारी उजैर से शराब की तिजारत वाले मसले में कि जो है इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और सहाबा से ये चीज साबित है, तो आप इतना बड़ा झूठा इल्जाम सहाबा पे और इमामों के ऊपर लगा रहे हो कि उन्होंने शराब की तिजारत जिम्मी को वकील रखकर जो है करने के लिए मुसलमान को जायज कहा है। बस आप चुप, अब हो गए बात, अब आपकी बात जब हो जाए तो जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। किताब का नाम है ज़ादुल मआद इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के, ठीक है। अच्छा। उसका तबाह है राबिया अशर जिल्द नंबर, उसका तबाह है राबिया अशर 1407 1986 का, सऊदी अरब का, ठीक है। अच्छा। हाँ तो कौन किताब है? ज़ादुल मआद। किताब का नाम है ज़ादुल मआद फी हदी खैरुल इबाद। इसके मुअल्लिफ कौन है? मोहम्मद बिन ज़रई अबू अब्दुल्ला। उसके बाद और किसमें है? अल-मुग़नी अल-क़ुदामा अल-मक़दसी की किताब आप जानते होंगे, ठीक है। उसमें उन्होंने ये कौल नकल किया है जी, उन्होंने इसमें एक कौल नकल किया है। उसके बाद आप चले जाइए सऊदी अरब का जो शेख है, शेख अब्दुल्ला अल मुनज्जद, उन्होंने इस पर जिक्र किया है कि हल यूखज़ अल-उश्र मिन अज़-ज़िम्मी इज़ा कान यतअज्जर फिल खुम्र वल खिंज़ीर। तो इस मसले के तहत उन्होंने यानी क्या क्या लिखा है? बयान करो, बयान करो। उसको उन्होंने, उसका मैं पूरा पढ़ूंगा तो आवाज बहुत लंबी होगी, मैं आपको नहीं पढ़ के सुना। अरे भाई सिर्फ उर्दू तर्जुमा पढ़ो मौलाना जाहिद साहब, ताकि हर सुनने वाले को ये हमारी बहस जो है आसानी से समझ में आए। जी फ़ज़हब अल-हनफ़िय्या वल-हनाबिला वश-शाफ़िय्या फ़ी क़ौल इला जवाज़ अख़ज़ुल जिज़्या मिन समन अल-खुम्र वल-खिंज़ीर इज़ा तवल्ला अज़-ज़िम्मी बिहा। और उसके बाद सुनिए दूसरी जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। हदसना अल-अंसारी मोहम्मद अल्लाह, सुनिए वो जो हम उसकी नकल कर रहे रवायत, ठीक है। वहदसना अल-अंसारी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन इसराईल अन इब्राहीम बिन अब्दुल आला अन सुहैब बिन गफला अन्ना बिलालन क़ाल लि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मालुक याख़ुज़ून अल-खुम्र अवल खनाज़ीर फिल खराज फ़क़ाल ला ताख़ुज़ूहा मिनहुम वलाकिन लवहुम बिहा वख़ुज़ू अंतुम मिन अस-समन। ये किताब है अल-अमवाल अबी उबैद। अरे तर्जुमा भी करते चले, तर्जुमा करते चले। ये मैं आप सुनिए, ये अल-मुग़नी जिल्द 5 पेज नंबर 263 और 601। और उसके बाद यही बात अभी जो हमने पहले आपको बताई, जो किताब है ज़ादुल मआद इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी की, उसमें भी ये मसला लिखा हुआ है। क्या मसला लिखा है? सऊदी अरब के जो ये, अरे क्या मसला लिखा है? तर्जुमा बयान करना। आपको अरबी नहीं आती है क्या? आप तो अरे मेरे भाई आप क्या बयान कर रहे हैं? वो जिम्मी से जिज़्या लेने वाली बात मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है। एक मिनट ये रिकॉर्डिंग आपको आपकी समझ में नहीं आती है। मौलाना जाहिद साहब, मैं आपकी बात इत्मीनान से सुन रहा हूँ, तो आप भी मेरी बात थोड़ा इत्मीनान से सुन लें, इतना घबराएं मत। देखिए मुझे पता है कि आप जो इबारत पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग जो अवाम सुने उसको भी आप जानते हैं, जो हमने का तर्जुमा आप समझे कि नहीं समझे? आप जो है जिम्मी से जो है जिज़्या लेने वाली बात जो है आप बयान कर रहे हैं, मुझे पता है वो आप यहाँ क्या मक्कारी कर रहे हैं, मुझे पता है। एक मिनट मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए मौलाना जाहिद साहब, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। देखिए सुनिए मैं अरे भाई सुनिए, मैं आपकी सुनिए मैं आप जब बोल रहे हैं तो मैं इत्मीनान से सुन रहा हूँ ना मौलाना जाहिद साहब। आप जो बोलिए, जो रिलेटेड बात की आवाज लंबी ना हो, जो रिलेटेड बात है वो बोलिए। अरे हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जो है तर्जुमा पेश करें ताकि आपकी दलील जो है अवाम को भी समझ में आए।
مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے ذمی کو جو ہے شراب اور سور کی جو تجارت کرنے کی جو ہے صحابہ اجازت دے رہے ہیں، وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ جزیے میں بطور یعنی خنزیر اور شراب دیتے تھے، تو صحابہ نے منع فرمایا کہ ان سے یہ مت لو، یہ تجارت ان کے لیے جائز ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تو ان سے جو ہے ان کو تجارت یعنی اس کی خرید و فروخت کا ان کو اجازت دے کے جو ہے اس سے جزیے کی قیمت لیں۔ آپ مکاری نہ کریں یہ اس مسئلے کے اندر۔ مولانا زاہد صاحب آپ اپنی عقل کے گھوڑے میں دوڑا نہیں میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہا ہوں مولانا زاہد صاحب، آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ آپ نے المغنی کا جو حوالہ دیا ہے، ارے مولانا زاہد صاحب ایک منٹ میں دلیل سے میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ عقل کے گھوڑے آپ دوڑا رہے ہیں۔ آپ نے المغنی کا حوالہ دیا برابر۔ ہلو بولے رہیے، میں چپ ہوں۔ ہاں، تو آپ نے المغنی کا حوالہ دے کے کہا ہے، تو المغنی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 320 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شراب کا بیچنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی شراب کی بیع و شرکا میں کسی کو وکیل بنانا۔ ابن منظر کا قول ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ شراب کا بیچنا جائز نہیں ہے، اور سنیے، غور سے سنیے، اور ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ مسلمان کے لیے کسی ذمی کو شراب کی بیع و شرا میں وکیل بنانا جائز ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ المغنی میں صاف الفاظوں کے اندر لکھا ہوا ہے، المغنی کے اندر صاف الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ کا یہ جو فتویٰ ہے کہ کسی ذمی کو جو ہے وکیل بنا کر شراب کی تجارت کرنا، یہ تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئے آپ کے دلائل کا المغنی کا حوالہ۔ اب ایک منٹ میں اب آپ کو جو ہے مسند احمد کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ مولانا زاہد صاحب، مسند احمد کی میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شراب کی خرید و فروخت کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا، یادوس قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، وہ شراب کا ایک مٹکا لے کر مکہ مکرمہ میں فتح مکہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور وہ یہ شراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دینا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے؟ اس آدمی نے اپنے غلام کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس کو لے جاؤ، فروخت کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے فلاں، تو غلام کو کیا حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ جی، میں نے اس کو حکم دیا کہ وہ اس کو فروخت کر دے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذات نے اس کا پینا حرام کیا ہے، اس نے اس کا بیچنا بھی حرام کیا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے شراب کے متعلق حکم دیا تو وہ وادی بتا میں بہا دی گئی۔ اسی طریقے سے مشکات کی میں حدیث نمبر 2776 پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ایک منٹ میری دلیل ٹاپک پر آپ بات کریے سر، میرے پاس حدیث موجود ہے، میں پہلے سب پڑھ چکا ہوں، آپ جو ٹاپک کر رہے ہیں آپ اس پر بات کریے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سنیے، میں ٹاپک کے اوپر ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے ذمی کو وکیل رکھ کر شراب کی تجارت کے جائز ہونے کا جو فتویٰ دیا ہے، وہ حدیث رسول کے خلاف ہے اور اہل علم کے اجماع کے خلاف ہے۔ آپ ادھر ادھر کی بات مت کر کے، میں کہاں ادھر ادھر کی بات کر رہا ہوں؟ ارے میں تو ٹاپک سے ہٹ ہی نہیں رہا ہوں، الٹا آپ جو ہے ذمی سے جزیہ لینے والی بات کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، جبکہ جزیہ لینے والی بات کا ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ ذمی کو وکیل رکھ کر مسلمان شراب کی تجارت کر سکتا ہے کہ نہیں۔ کیا ابو حنیفہ کی بات شروع کریے آپ۔ امام ابو حنیفہ ہی کی تو بات بتا رہا ہوں۔ ہدایہ اور فتح عالمگیری کے اندر امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ذمی یا نسل، ارے سن تو لو، جب بتا رہا ہوں تو سن تو لو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ زاد المعاد ابن القیم نے یہی مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے غلط لکھا ہے۔ انہوں نے بالکل صحیح مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے مسئلہ لکھا ہے کہ ذمی سے جزیہ لینے والی بات۔ ارے میرے بھائی، وہاں پر جزیہ لینے والی بات ہے، شراب کی تجارت کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ ذمی سے جزیہ لینے والی بات ہے۔
آپ مکاری مت کرو مولانا زاہد صاحب مکاری مت کرو. وہاں پر جتنی سے جزیہ لینے والی بات کو بیان آپ نے جتنی بھی دلیلیں عربی میں پیش کی ہے, سنیے آپ نے جتنی بھی دلیلیں عربی میں پیش کی ہے مکاری کر کے آپ ترجمہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی پول کھل جائے گی. تو وہاں پر جو ہے اہل علم نے جو ہے ذمیوں سے جو ہے جزیے میں سور اور شراب لینے سے منع فرمایا ہے, ان کو بیچنے کی اجازت دیتے ہوئے جزیے میں رقم لینے کی اجازت دی ہے. آپ چپیے میں ترجمہ کرتا ہوں کہ آپ خود کہہ چکے ہو کہ آپ جاہل ہو, آپ کو کچھ سمجھ نہیں, مجھے پتا ہے آپ عوام کو جو ہے دھوکہ دینا چاہتے ہیں مولانا زاہد صاحب. وہاں آپ جو دلیلیں پیش کر رہے ہیں وہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ مسلمان کے لیے شراب اور سور کی تجارت جائز نہیں ہے, ذمیوں کے لیے جائز ہے. تو لہذا ذمیوں سے بطور جزیہ جو ہے ان سے سور اور شراب نہ لیتے ہوئے ان کو تجارت کی جو ہے اجازت دے کر ان سے پیسہ وصولا جائے. آپ کیوں مستقل بیکار کی بات بولے, آپ بات سنیں. ارے میں ٹاپک سے کہاں ہٹ رہا ہوں, ارے مولانا زاہد صاحب میں ٹاپک سے کہاں ہٹ رہا ہوں. وہ نہیں دیکھیے جو بھی عمارت ہوگی اس پر بھی میرا اعتراض ہوگا. میں آپ کی اصل کتاب میں جو اسکین لگا دوں گا. ہلو ہلو یہ کس کی آواز آ رہی ہے بیچ میں؟ ہلو یہ بیچ میں آواز کس کی آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں ایک آدمی اور کوئی ہے جو بیچ میں بول رہا ہے. یہ آپ کی آواز ہے. آپ اس میں قبول رہے ہیں کہ میں بغیر زیر زبان کی عبارت سمجھ نہیں سکتا ہوں, میں پڑھ نہیں پاؤں گا, اپنی آواز سنو, خود اقرار. ہاں تو فقہ حنفی کی عبارت میں, ہاں تو میں ابھی بھی کہتا ہوں فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں جس کے اندر بغیر اور زیر زبر کی جو عربی عبارتیں ہیں وہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, اس میں نہیں آتا ہے تو نہیں آتا ہے, اس میں کون سی شرم کی بات ہے, اس میں کون سی شرم کی بات ہے یہ بات کہنے میں کون سی شرم کی بات ہے. اب آپ موضوع سے بھاگ رہے ہیں, اب آپ اصل میں جو ہے قرآن اور حدیث سے اس کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے غلط فتوے کا, تو آپ جو دوسری طرف خلط مبس کر رہے ہیں. آپ دیکھیے مولانا ترجمہ کرتا ہوں, آپ سنیے میرا ترجمہ. ہاں آپ صرف ترجمہ بیان کریں کہ المغنی کے اندر علامہ ابن قیم جوزی نے سب یہ سب کیا لکھا ہے, آپ عوام کو ترجمہ بتائیں. اور سنیے مولانا زاہد صاحب آپ کو یہ تمام اسکین بطور دلیل مجھے پیش کرنی ہوگی, کیونکہ آپ کی بات صرف ہوا میں میں تسلیم نہیں کروں گا. بمبئی کے چپ رہو, میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جو تم نے جھوٹ بولا ہے امام ابو حنیفہ کا. دیکھیے لوگوں میں اس کی بدتمیزی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں, دیکھو ابھی اس میں تماشا شروع کر دیا, یہی اس کی حرکت ہے. نہیں آپ بالکل ترجمہ پڑھیے اور وہ سارے اسکین مجھے آپ کو دینا ہوگا. چپ رہو, تم چپ رہو, میں ترجمہ شروع کرتا ہوں. ہاں لیکن وہ اسکین آپ کو دینا ہوگا پرسنل میں. میں سب کچھ دے رہا ہوں, میں اسکین بھیجوں گا جو آپ کے دوست ہیں, وہ جو بات جن کا بھی آپ نے نام لیا, میں ان کو بھی سب کچھ دوں گا. عزیر صاحب انصاری عزیر, آپ چپ رہو, میں ترجمہ کر رہا ہوں, آپ سنو. ابھی میں نے اس سے پہلے سب کچھ پڑھا, آپ وہاں سے بھاگے ہو, میں ترجمہ کرتا ہوں. ایک سیکنڈ چپ رہو, میں ابھی پہلے وہ پڑھتا ہوں متن اصل, اس کے بعد ان کا ترجمہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں ایک سیکنڈ. ابھی آپ نے اپنی آواز سنی کہ آپ نے خود اس میں قبولا ہے کہ آپ کو عربی عبارت پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا, نہ آپ کو سمجھ آتا ہے, صرف آپ ہنستے ہو اگر کوئی گالی پھنستے. سنو, یہ لکھا ہوا ہے کہ حدثنا الانصاری, سنو, حدثنا الانصاری محمد بن عبداللہ عن اسرائیل بن ابراہیم بن عبد الاعلی عن سوید بن قفلہ ان بلالا قال لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ سے پوچھا, ان عمالک یاخذون الخمر والخنازیر فی الخراج فقال اللہ تاخذون منہم, کہ بلال سے منع کیا عمر رضی اللہ عنہ کہ ان سے جزیہ مت لے. جو آپ جزیہ والی بات بیچ میں لا رہے ہو نا, میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ولیکن لهم بیعھا وخذوا انتم من الثمن, کہ اگر وہ اس کو بیچتے ہیں تو اس کو تم اس کا جو ہے وہ فائدہ وصول کرو, ٹھیک ہے. اور یہی بات کیا
کیا کہتے ہیں زاد المعاد میں جو انہیں پڑھی اس کو لکھا ہوئی ہے کہ اگر اس کو وہ متولی بنا دیتے ہیں اس کا تو وہ اس سے لینا اس کا جائز ہے. ٹھیک ہے, یہی بات ابن القیم الجوزی نے اپنی زاد المعاد کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, اب یہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اگر وہ اس کا وکیل بنا دیتے ہیں بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی اس کے, تو جب وہ ذمہ اس کو بیچے گا وہ تو اس کا جو فائدہ ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ بات پوری صاف لکھی ہے, قیم الجوزی نے لکھی ہے, سب جگہ لکھی ہے. تو اب آپ بولے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مولانا زاہد صاحب نے جو ہے المغنی کی جو عبارت پڑھ کے جو اس کا ترجمہ کیا, میں بھی آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یعنی مسلمان ذمیوں میں سے ان کے اموال کے اخراج جزیے میں خمر یعنی شراب اور خنزیر وصول کرے اور انہیں فروخت کرتے تھے, جس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا. سنیے غور سے سنیے سامعین, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر اعتراض کیا مسلمان خمر یعنی شراب اور خنزیر کیوں بیچتے ہیں جبکہ یہ دونوں ممنوع ہے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا علم ہوا تو حضرت بلال سے انہوں نے واقعے کی صداقت کی تصدیق فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذمیوں کے جزیے میں شراب اور خنزیر کے لے کر فروخت کرنے سے منع فرمایا اور اس کے بدلے میں انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر اہل ذمہ اس کو خود یعنی شراب اور خنزیر کو فروخت کریں یعنی ذمہ خود, کیونکہ ان کو اجازت ہے کہ قیمت اسے ضرور لے کیونکہ یہ دونوں ان کے لیے حلال ہے, یعنی ذمیوں کے لیے حلال کہہ رہے ہیں, یعنی ذمیوں سے جزیے میں. ایک منٹ سنیے ابھی آپ میرے بولنے کا بیچ میں نہ بولے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ذمیوں کے لیے شراب اور خنزیر کی تجارت جائز ہے جبکہ جو ہے مسلمان کے لیے ان کو روک رہے ہیں, اور ابو حنیفہ فتویٰ دے رہا ہے کہ مسلمان کسی ذمی کو نوکر رکھ کر اگر مسلمان خود شراب کی تجارت کرے تو جائز ہے. اور یہ سنیے اور ایک بات سنیے سامعین حضرات, جہاں پر امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ, جہاں پر امام ابو ایک منٹ میری بات مکمل ہونے میں, مولانا زاہد صاحب میری بات مکمل ہونے میں. کیا تم بات صحیح کرو, تم جھوٹ بول رہے ہو, اس میں نوکر نہیں لکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, وکیل لکھا ہے نا, وکیل. ہاں وکیل لکھا ہے, تم وکیل کو نوکر بتا رہے ہو. اچھا ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دو, آپ بولو. جہاں پر امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ لکھا ہے وہاں پر صاحبین کا یہ فتویٰ لکھا ہے کہ تجارت مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ جائز تجارت کو صاحبین نے یعنی حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے. امام ابو حنیفہ کے فتوے کے بعد صاحبین کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ صاحبین کے نزدیک یہ تجارت جائز نہیں ہے, تو اس کا مطلب ابو یوسف اور امام محمد نے جو ہے ایک جائز تجارت کو ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا. اچھا یہاں اس مسئلے کے اندر وکیل کا کیا معنی ہے, یہاں اس مسئلے کے اندر وکیل کا کیا معنی ہے؟ نوکر کر رہا ہوں تو آپ کو اعتراض ہے, تو اب عوام کو آپ یہ سمجھائیں کہ یہاں اس مسئلے کے اندر وکیل کا کیا معنی ہے. بات کو بدلے میں تم بات سنو, شیخ وہ زاد المعاد میں ابن القیم رحمۃ اللہ نے لکھا وہ امکان عظیم نہیں ہوا المتولی لبیہا ایضاً, کہ اگر اس کو متولی بنا دو تو وہ جائے گا. متولی اور وکیل ایک بات ہے. متولی یعنی کیا, متولی یعنی کس لیے متولی یعنی کس لیے متولی بنا رہے ہو؟ میں بالکل خلافیر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ امکان عظیمی وہ متولی. اچھا یہ مسئلہ یعنی کس چیز کا ہے؟ وہاں پر جزیے کی بحث ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک حق ہے کہ ذمیوں سے جزیہ لیا جائے, تو آپ شراب کی تجارت مسلمان کو جو ابو حنیفہ جو جائز کر رہا ہے تم وہاں کہاں لے جا رہے ہو اس کو؟ حدثنا عبد الرحمن بن سفيان بن سعيد بن ابراهيم بن عبد الاعلى الجعفي ان سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب ان الناس ياخذون الجزية. یہ جزیہ کی دوسری حدیث ہے, تم یہاں پر وہ لخبط کر رہے ہو, جو دونوں چیزوں کو ملا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ارے گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ المغنی کے اندر صاف طور پر لکھا ہوا ہے, آپ جہاں پر جزیہ والی بحث کو جو پڑھ رہے ہو المغنی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300 اس میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے ابن منظر اور اہل علم کا قول
کہ امام ابو حنیفہ نے ذمی کو جو ہے وکیل رکھ کر شراب کرنے کی تجارت کا جو فتویٰ دیا ہے یہ اجماع کے خلاف ہے، اور انہوں نے آگے جا کے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے شراب کی تجارت کو جو ہے منع فرمایا ہے۔ مکاری تو آپ کر رہے ہو مولانا زاہد صاحب قبلہ، کتنی مکاری کرو گے یار؟ امام ابو حنیفہ کے فتوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے تم لوگ کتنی مکاری کرو گے؟ انہوں نے جو حدیث بتائی، فتوا بتایا، وہ کیا حدیث کے خلاف فتوا؟ وہ فتوا بالکل صحیح ہے، مسلمانوں کا جو حق ہے ذمیوں سے جزیہ لینے کا، تو وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ذمیوں سے جو ہے جزیے میں شراب اور خنزیر مت لو، ان کو بیچنے کی اجازت دو، ان سے جو ہے بطور رقم جو ہے جزیہ لیا کرو۔ عمر بن خطاب نے یہی کہا ہے جاہل۔ میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں عبارت کہ حضرت عمر جب حضرت بلال نے اعتراض کیا کہ مسلمان سور اور خنزیر کیوں بیچتے ہیں، تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا جب علم ہوا تو حضرت بلال سے انہوں نے واقعے کی صداقت فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذمیوں سے جزیے میں شراب اور سور فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ خود جو اس کو بیچے اور مسلمان جو ہے ذمیوں سے جو ہے بطور رقم وصول کرے۔ شراب کی تجارت کو تو منع فرما رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، اور ابو حنیفہ کہتا ہے کہ ذمی کو جو ہے وکیل رکھ کر اگر مسلمان یہ تجارت کرے تو جائز ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام کیا اس کی تجارت کو تو منع فرمائی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث کے خلاف عمل کیا، کہو کہ نہیں کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا، وہ تو جزیے کے لیے وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ذمیوں کو اجازت ہے شراب اور سور کی تجارت کرنے کی، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت جو ہے لے رہے تھے تو ان کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ تم جزیے میں رقم لو، تم کاہے کو شراب اور سور کی تجارت کر رہے ہو۔ بالکل حضرت عمر کا فتویٰ صحیح ہے۔ ارے بھائی دیکھو، یہ جاہل انسان ایک ہی بات کو ابھی بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، یہ آڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، سامعین آپ کا وقت خراب ہوگا، تو اس لیے یہ بات کو میں یہیں پر ختم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ آڈیو پیش کر رہا ہوں۔